सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक शेर के साथ करना चाहूँगी। मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। आप सोच रहे होंगे कि शेर मुझे आज प्रोग्राम के आगाज़ में कहाँ से याद आ गया। इसकी वजह पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, करंट जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, वो है। अजीब सियासी जंग का एक माहौल बना हुआ है जो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। हर किसी को शायद वाकई ये वहम है कि वही सबसे ज़्यादा अहम है। चलें आज इसी पर बात कर लेते हैं खुल के कि हमारी इस सियासत का आखिर मुस्तकबिल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, लेकिन इस सवाल की आप अहमियत से शायद वाकिफ़ नहीं है कि हमारी सियासत का मुस्तकबिल क्या है। जो हमारी सियासत का मुस्तकबिल है वो आपका, मेरा, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। हमारे पाकिस्तान की जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें, उनका मुस्तकबिल सियासत के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत अहम सवाल है। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ सियासी जमातों से भी है, क्योंकि जमहूरियत की जो बैकबोन है यही जो सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क में, यही हैं। इनके बगैर जमहूरियत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। सियासी जमातों का अपना अपना मंशूर होता है, आपको पता है, और उनके अपने अपने सियासी एजेंडे भी होते हैं। इसलिए सियासी जमातों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क में पहले आपको पता है जी 2 जमातें थी जिन्होंने बारियां लगाई हुई थी, फिर तीसरी जमात आ गई, यानी तब्दीली आ गई, और अब बड़ी सियासी जमातों की तादाद बढ़कर 3 हो गई, यानी 2 से 3 हो गई है। मुस्लिम लीग नून, शेर वाली पार्टी, पीपल्स पार्टी, तीर वाली पार्टी और बल्ले वाली पार्टी, तहरीक इंसाफ। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगी, आज खुल के सबके बारे में बात करूंगी, सब पार्टीज़ के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करती हूँ मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल की, जो इस वक्त अगर मैं कहती हूँ कि गर्दन तक एहतसाब, मुकदमात और तनाज़ात में फंसी बैठी है तो गलत नहीं होगा। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, ये क्लिप देखिएगा जी। मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब हैं, जो इन दिनों फरारी भी हैं और इश्तिहारी भी हैं, लंदन में मुकीम हैं, बीमार भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं तो चले मान लेते होंगे बीमार। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए, हाई कोर्ट से इश्तिहारी करार पाए और एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता ठहरे। क्या प्रोफाइल है इन भाई साहब का, जो ताहयात कायद हैं और 3 बार वज़ीर आज़म भी रहे हैं इस मुल्क के। अफसोस किया जा सकता है। अब नवाज शरीफ साहब 3 बार, आपको पता है, 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। एहतसाब अदालत ने करप्शन चार्जेस में इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन सितम ये है कि सज़ा के दौरान ही ये लंदन चले गए और अब वहाँ बैठकर अदलिया और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ खूब दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। शायद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को ये लगता है कि उनके वो जो इदारों के ख़िलाफ़ ये जो मुतनाज़े बात कर रहे हैं, ये बात करके इक़्तिदार के ज़ीने पर ये फिर से चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप जज्बात को एक तरफ रख कर देखें तो शायद ये खाम ख्याली के सिवा कुछ और नहीं है, क्योंकि 70 साला नवाज शरीफ साहब, ज़रा सोचिए, इस वक्त सेहत के हाथों, ये बताते नहीं थकते कि ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है, उनकी सेहत बहुत बिगड़ी हुई है। अगर वो बगावत के मुकदमे से बच भी गए, ज़रा सोचिए, तो अपनी 10 साल सज़ा पूरी करने के बाद भी वो अदालती फ़ैसले की रूह से वज़ीर आज़म बनने के लिए नाअहल ही रहेंगे। अब मैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रही, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी लंबी ज़िंदगी, सेहत के लिए मैं दुआ गूँ, लेकिन मुझे उनका सियासत में कोई किरदार नज़र नहीं आता। इसलिए नवाज शरीफ साहब की जो 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है या नवाज शरीफ साहब की अपनी भी ख्वाहिश है, तो शायद ये मेरे ख्याल से ख्वाब में भी पूरी नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है। अब यही हाल मरीम नवाज़ साहिबा का ख़ुद भी है, जिन्हें अदालत ने चोरी, गलत बयानी, धोखा देही और फ़रेब देने पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और जब मरियम साहिबा ये सज़ा पूरी कर लेंगी, उसके बाद उनको 10 साल नाअहली की सज़ा पूरी करना होगी। अब ये कुल मिलाकर क्या बना, 7 और 10 17 साल, 17 साल का अरसा बनता है। इसलिए मरियम नवाज़ जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर लें, वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है। देखें भाई, आपकी मर्ज़ी, आपके ख्वाब है, जितने मर्ज़ी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। और हकीकत ये है कि सियासत में मरियम बीबी का कोई किरदार नज़र नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं इनके शौहर नामदार कैप्टन सफदर साहब की। उनका तो खैर इस लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है, मतलब लिस्ट में आप हैं ही नहीं,
کیونکہ مشہور بھی یہی ہے کہ بڑے میاں صاحب ہی نہیں بلکہ ان کی جو زوجہ محترم ہے وہ بھی ان پر زیادہ اعتماد نہیں کرتی ہیں۔ اب رہی بات چھوٹے میاں صاحب کی، تو وہ تو احتساب کے شکنجے سے اگر بچ جائیں، اگر احتساب کے شکنجے سے بچ جائیں تو ہی بڑی بات ہے۔ صرف شہباز شریف ہی نہیں، ان کا پورا خاندان مشکل میں ہے۔ حمزہ شہباز کیسز بھگت رہے ہیں، سلمان شہباز لندن فرار ہیں، اہلیہ اور بیٹی کے بھی وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی سچ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی دلی خواہش ہے، وہی بات کی خواہش پہ کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتا نا، جو مرضی سوچیں آپ، ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں پاکستان کے، لیکن جب پورے خاندان کے ستارے گردش میں ہوں تو پھر یہ خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اب سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اداروں پر حملہ کر کے اپنے ہی پاؤں پر کڑھاڑی نہیں ماری، بلکہ پوری پارٹی کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا، تاریخ کر دی ہے۔ یہ پارٹی والوں کو پتہ ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے، آپ سمجھیں ناظرین، بہت سی باتیں بہت سے لوگ کہہ نہیں پاتے۔ مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کا اگر جائزہ آپ نے یہ سنا، وہ ہم نے لے لیا، اب نظر ڈالتی ہوں ذرا حکمران جماعت یعنی بلے والی پارٹی تحریک انصاف پر۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی عمر 68 سال ہے، 68۔ انہوں نے سیاست میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار حاصل کیا۔ پاکستان کو ریاست مدینہ کے تصور میں ڈھالنا ان کی، اگر میں کہوں کہ اولین ترجیح تو غلط نہیں ہوگا۔ کرپشن فری پاکستان بنانا ایٹ لیسٹ ان کا جنون ہے، اب بنتا ہے نہیں بنتا وہ دیکھا جائے گا، لیکن ان کے جنون میں شامل ہے یہ چیز۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ موروثی سیاست جو ہے اس کے سخت مخالف ہیں، یعنی پہلے باپ، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور کوئی نہیں، اور کوئی اہل ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے۔ یہ جو موروثی سیاست ہے اس کے وہ بہت خلاف ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت خاندان کے کسی فرد کو بھی اپنا جانشین بنانے کی کوشش نہیں کی، یعنی کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکلی آپ نے ثبوت دیا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب سچی بات اگر میں کروں تو عمران خان صاحب کے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے بعد پارٹی کو سنبھال سکے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے جملے پہ ناظرین، عمران خان صاحب کے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے بعد پارٹی کو سنبھال سکے۔ عمران خان زیادہ سے زیادہ اگلے 2 الیکشن لڑیں گے یا ممکنہ طور پر 2 بار وزیر اعظم بن جائیں گے، اللہ ان کو زندگی صحت دے۔ اس کے بعد عمر کے تقاضوں پر انہیں پارٹی کسی اور کے سپرد ہی کرنا پڑے گی۔ اب وہ کس کے سپرد ہوگی ذرا سوچئے، کیونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ لندن میں ہیں، ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جماعت کو ان کے بعد کون لیڈ کرے گا؟ اس سوال پر تحریک انصاف کے 2 بڑے نام، اب آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے کچھ نام، 2 بڑے نام میرے ذہن میں آتے ہیں، ایک جہانگیر ترین صاحب اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب جہانگیر ترین صاحب کی اگر میں بات کروں پہلے، تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی عدالت نے کرپشن کے الزامات پر تاحیات نااہل قرار دیا تھا، اور اب بھی ان پر یہ جو چینی بحران پیدا کرنے کا اور اس پر منافع بنانے کا بھی الزام ہے۔ اس معاملے کو لے کر ان میں اور خان صاحب میں بہت فاصلے بھی بڑھ گئے، آپ کو پتہ ہے۔ اب جہانگیر ترین صاحب پارٹی سے سائیڈ لائن ہوتے ہیں، سائیڈ لائن ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پارٹی کی عادت کے لیے اب دوسرا مضبوط امیدوار کون بچا؟ شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے، وہ سامنے آئے۔ اچھا مشہور کیا ہے؟ اور باتیں ایسے تو مشہور نہیں ہوتی نا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو باتیں مشہور ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں نا دھواں جہاں ہوتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے، تو وہ دھواں ہوتا ہے، آگ کے بغیر کبھی دھواں ہوتا نہیں ہے۔ مشہور یہی ہے کہ پہلے ان کا اسی بات پر جہانگیر ترین سے جھگڑا بھی تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کا جہانگیر ترین صاحب سے جھگڑا تھا اسی بات پر، جس کا وہ انکار بھی کرتے رہے۔ لیکن میں دوبارہ اپنے جملے دہراؤں گی کہ وہ انکار کرے، اقرار کرے، مانے نہ مانے، مکر جائے، لیکن جہاں آگ ہوتی ہے دھواں وہیں پر ہوتا ہے، دھواں آگ کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ذرا کلپ دیکھیے۔ اچھا ناظرین، یہ سنا آپ نے، یہ گفتگو سنی آپ نے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور کئی بار دکھائی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے، کئی بار بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، حقیقت بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دونوں حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، یہ سچ ہے کہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہر جماعت میں ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے؟ ہر جماعت میں مختلف نظریے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ گھر میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں، آپ کی فیملی ہے، کسی کا کیا نظریہ ہوگا، کسی کا کیا نظریہ ہوگا، کسی بھی چیز کو لے کے، سیاست کو لے کر، کسی بھی چیز کو لے کر۔ اسی طرح پارٹی میں بھی تمام لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں پہ اختلافات ہوتے ہیں، اور شاید جمہوریت کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ ود ان پارٹی بھی بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی بات پر آپ کی رائے کچھ اور ہوگی، کوئی اور کسی اور پیج پر ہوگا۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو یہ کہا وہ ہم نے مان لیا، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آپ ایک ہونے کی بات تو کر رہے تھے، لیکن کہانی بالکل کچھ اور ہے، جو حقیقت ہے وہ بالکل کچھ اور ہے۔ ذرا کلپ چلائیے گا ٹیم۔ وہ آپ نے سنی، شاہ محمود قریشی صاحب بغیر کسی شک و شبے کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، بالکل ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔
لیکن دیکھا آپ نے کہ اقتدار کے نام پر اختیار کے لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں کیسی گیم ڈالی. گیم جب شاہ محمود قریشی صاحب نے جہانگیر ترین کا نام لے کر کہا کہ ان کو کسی بھی پارٹی سرگرمی میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کے بقول مخالفین کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک نااہل شخص پارٹی اجلاسوں میں آخر شرکت کیسے اور کیوں کر رہے ہیں, مخالفین بات کریں گے ان کو موقع ملے گا. اب جواب میں جہانگیر ترین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ داغ دیا جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی کو جواب دینی ہوں. یہ ٹویٹ ذرا چلائیے گا ٹیم, آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ جو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو جواب دے نہیں ہوں. اب ان دونوں حضرات کی لڑائی کی مختصر کہانی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تحریک انصاف کے دائیں اور بائیں بازو ہو سکتے تھے, لیکن ایک بازو پہلے سے کٹ گیا اور دوسرا بازو افسوس کے ساتھ کہوں گی اس قابل نہیں ہے کہ پارٹی سنبھال سکے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خود تحریک انصاف سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ عمران خان صاحب کو ڈبل کراس کر کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے. میں سے پہلے اس پر بات کروں, یہ ذرا قریشی صاحب کا کلپ آپ خود دیکھ لیجئے پھر میں بات کرتی ہوں. نے سنا عمران خان صاحب متفقہ وزیر اعظم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو میرا سوال یہ کہ یہ وضاحتیں آخر دینا ہی کیوں پڑتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں, یا پھر ان سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہونے کے حوالے سے سوال پوچھا ہی کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. کیوں یہ وضاحتیں کیوں دیتے ہیں؟ ذرا پوچھیں ذرا کبھی ان سے. دھواں تو وہیں سے اٹھتا ہے نا جہاں آگ لگی ہو. یہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بولا کہ جہاں آگ ہوگی وہیں پہ دھواں ہوگا, کبھی دھواں آگ کے بغیر نہیں ہوگا. یہ جو قریشی صاحب ہیں یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں نہیں بننا چاہتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے, الگ بحث ہے. لیکن اس وقت ایک بات ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کے علاوہ کوئی ایک ایسا لیڈر میسر نہیں ہے جو عمران خان کی جگہ لے سکے. تحریک انصاف اگر میں کہوں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے تو آپ تمام لوگ اگری کریں گے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, تحریک انصاف صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں تو تحریک انصاف نہیں. یہ سمپل سی بات ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. اگر عمران خان نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی تو پھر تحریک انصاف بھی سیاست سے ریٹائر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے. اب بات کرتے ہیں تیر والی جماعت پیپلز پارٹی کی. اگر پارٹی کی عادت کے حوالے سے بات کر لیں تو اس معاملے پر پیپلز پارٹی کا جو تیر ہے وہ ٹھیک نشانے پر لگ رہا ہے. یہ درست ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی ان اناؤنسڈ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, پھر ان کو بھی کرپشن کیسز کا سامنے ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن بلاول کی شکل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایٹ لیسٹ لیڈرشپ مل سکتی ہے. بلاول زرداری سیاست میں اپنے اگر میں کہوں کہ پتے درست استعمال کریں تو غلط نہیں ہوگا, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. بلاول اپنی جماعت کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. ان کے پاس ایک سنہری موقع بھی ہے کہ اپنے آپ کو منوا سکیں, کیونکہ نون لیگ اور تحریک انصاف میں پارٹی لیڈرشپ کا فقدان ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا, دونوں پارٹیز کے بارے میں الگ الگ بتایا. پیپلز پارٹی میں بختیور اور آصفہ بھی مستقبل میں اگر چاہیں تو پارٹی کے لیے اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں, یہ کر سکتی ہیں. اپنے پورے یہ جو تجزیہ ہے اس میں بات یہ پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں, پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کسی جماعت کو اچھی لیڈرشپ اگر مل سکتی ہے تو صرف واحد جماعت اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی. اور ایک اور اہم معاملہ جو کہ نواز شریف صاحب پر قائم یہ جو بغاوت کے مقدمے کا ہے, زیر بحث ہے, تمام لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. نون لیگ اور حکومت میں بغاوت کے اس مقدمے پر باقاعدہ لڑائی چل رہی ہے. اب حالات کیا, حالات یہ کہ وزیر اعظم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مقدمہ کس نے درج کرایا, یعنی انہوں نے مقدمے پر ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کیا ہے. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن چور ہے, انہیں باغی نہیں بننے دیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے باغی کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ باغی کو لوگ ہیرو بنا دیتے ہیں کہ جو باغی ہے وہ شاید ہیرو ہے, لیکن قومی خزانے کو لوٹنے والا چور یا لٹیرا اشتہاری فراری آپ مجھے بتائیں کبھی ہیرو بن سکتا ہے؟ ہیرو نہیں بن سکتا. بالکل صحیح بات ہے کہ باغی کہنا غلط ہے ان کو. یہ تو وہ ڈاکو ہیں, چور ہیں جنہوں نے ملکی خزانے کو اربوں خربوں کا ٹیکہ لگایا ہے. تو یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے, بلکہ چوری کے کیسز میں ان کو سزا ملنی چاہیے, جلد از جلد ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو مقدمے کا مدعی ہے کیا نام ہے جی, بدر رشید, وہ اس وقت پی ٹی آئی کا کارکن ہے, لیکن وہ دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی تو حصہ رہا ہے نا. یہ اس بات پہ بھی تو غور کریں نا
اس کا اپنا ایک کرمنل ریکارڈ بھی ہے. اگر اس نے نون لیگ کی قیادت کے خلاف بغاوت کی, ایف آئی آر درج کرائی ہے, تو پھر آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انفرادی فیل ہے یہ, جس کا الزام حکومت یا پارٹی کو دینا بالکل انجسٹیفائڈ ہے, غلط ہے, یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ بطور شہری یہ جو بدر رشید ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر انہیں کسی کے بیان سے ٹھیس پہنچے, ملکی اداروں کا وقار مجروح ہوتا ہوا دکھائی دے, تو وہ بطور پاکستانی شہری متعلقہ فرد کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتا ہے. اور یہ جو تصاویر جو تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ ہیں, اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے, بلکہ نون لیگ نے تو باقاعدہ واویلا مچا دیا. میں ذرا ان کو یاد کروانا چاہوں گی یہاں پہ کہ اس شخص کی تصاویر دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی موجود ہیں, وہ نہیں دیکھی آپ لوگوں نے. پھر آپ لوگ کس بات پر واویلا مچا رہے ہیں, کس بات پر اتنا اچھل رہے ہیں, چیخ چلا رہے ہیں. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا. اچھا, مریم صاحبہ کا کلپ آپ نے دیکھا ہے, تو مریم اورنگزیب صاحبہ یہ جو ذہنی معائنہ ہے یہ تو نواز شریف صاحب کا بھی ہونا چاہیے, بلکہ انہی کا ہونا چاہیے جو روز اپنے ہی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں, ملک دشمنوں کی باقاعدہ بولی بولتے ہیں. اور ایک دلچسپ بات ذرا سنیے, مریم اورنگزیب صاحبہ کے الفاظ پر ذرا آپ غور کیجئے. اب بار بار ان کی زبان پھسل رہی تھی. ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں, جی کیا نام تھا ان کا, سگمنٹ فروئڈ, وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کی زبان, ایک ماہر نفسیات کو میں کوٹ کر رہی ہوں, کہتے ہیں کہ جی انسان کی زبان ایسے ہی نہیں پھسلتی, بلکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ ایسا موجود ہوتا ہے, وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جو وہ حقیقتاً کہنا چاہتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا, تو منہ سے نکل جاتا ہے. اب ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں تو منہ سے کیسے نکل گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا زبان پھسل گئی, کوئی چکر نہیں ہے, کوئی زبان نہیں پھسلتی, سب کچھ یہاں پر ہوتا ہے تو منہ سے ادا کیا جاتا ہے, بول دیا جاتا ہے, جو زبان ہے یہ پھسل گئی ہے. اب مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے. کہہ رہی ہیں کہ ریاست کا غلط استعمال ہونا چاہیے, کہنا کچھ اور چاہ رہی تھیں, کہہ یہ دیا. ویسے کہا ٹھیک ہے, ریاست کا غلط استعمال آپ لوگ اچھے سے کرتے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. آپ لوگوں کی یہ جو بھارت نواز پالیسی ہیں اور ملک دشمنی کی جو ناقابل فراموش داستانیں ہیں, یہ باقاعدہ چیخ کر چلا کر کہتی ہیں کہ اپنے دور اقتدار میں آپ نے ریاست کا غلط استعمال کیا. اور جہاں تک بات رہی عمران خان پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے پر مقدمہ بنانے کی, تو بی بی آپ کو یہ باتیں ایٹ لیسٹ آپ کو زیب نہیں دیتی, آپ کو باتیں زیب نہیں دیتی, کیونکہ جو کیچڑ آپ دوسروں پر اچھالیں گی وہ آپ پر بھی آ کر گرے گا. عظمہ بخاری صاحبہ بھی کچھ فرما رہی ہیں اس حوالے سے, ذرا ان کا کلپ بھی دیکھیے گا. لیگ کا یہ الزام کہ اس مقدمے کے پیچھے بھی گورنر پنجاب کا ہاتھ ہے, لیکن سوال یہ کہ وہ یہ کام کیوں کریں گے, کیوں؟ وزیر اعظم کے کہنے پر اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے اس مقدمے کے درج ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا؟ اور دوسری طرف پولیس کا موقف یہ کہ مقدمہ ریاست نہیں شہری کی درخواست پر درج کیا گیا. اب سچ یہ بھی کہ ایسے مقدمے عام شہری کی درخواست پر ایسے آسانی سے درج ویسے نہیں ہو جاتے. پھر بغاوت کے اس مقدمے کے پیچھے آخر کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے, بالکل سوال ہے. کیا صرف مقدمہ درج کرانا ہی مقصد تھا یا پھر یہ کوئی اور گیم ہے؟ شبلی فراز صاحب کا بھی کلپ ہوگا, ذرا وہ بھی چلائیے گا. شبلی فراز نے تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مقدمے کے پیچھے نواز شریف کے اپنوں کا ہاتھ ہو, اور ان کی اس بات میں صداقت بھی ہے کہ ہر مقدمہ عمران خان کے کہنے پر درج نہیں ہوتا, اور نہ ہی پولیس عمران خان سے مقدمہ درج کرنے کی اجازت لیتی ہے. کوئی بھی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے, کوئی بھی. آپ دوسروں پر الزامات لگانے سے پہلے اپنا قبلہ درست اگر کر لیں تو کیا ہی بہتر ہو جائے, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. سندھ حکومت اور وفاق میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور یہ مسئلہ یہ ہے جی سمندری حدود کا. یوں تو یہ جو جزائر ہے نا یہ سندھ کی حدود میں ہے, لیکن وفاق کا اس پر یہ کہنا ہے کہ جولائی کے مہینے میں سندھ حکومت سے مکمل قانونی جواز اور اجازت کے بعد ان جزیروں پر کام کرنے کی جو ہے منصوبہ بندی کی گئی ہے. اب سندھ حکومت نے خود یہ جزیرے پورٹ قاسم کی حدود میں دینے کی منظوری دی ہے. اب اس اہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں قانونی ماہر عارف چودھری صاحب اس سیگمنٹ میں میرا ساتھ دیں گے, اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے چودھری صاحب سے کہ قانون کی روشنی میں آخر اس مسئلے کا حل کس طرح تلاش کیا جائے گا. بہت شکریہ چودھری صاحب جوائن کرنے کے لیے.
عارف چودھری صاحب سندھ حکومت کے جو لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے کیا اس کے بعد جو وفاق ہے ان جزیروں کو اپنی ملکیت کی طرح ٹریٹ کر سکتا ہے اس نوٹیفیکیشن کے بعد؟ دیکھیں نوٹیفیکیشن ان کا جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، چونکہ جزیرے اور سمندر جو ہیں یہ کسی چاہے گزرتے صوبائی حدود سے ہوں یہ وفاق کے ہوتے ہیں، یہ صوبوں کے نہیں ہوتے۔ سمندری یعنی چونکہ جو جزیرے آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو سمندر کے اندر آتے ہیں نا، تو اس لیے کہ ان کا کلیم مناسب نہیں لگ رہا مجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ اس طرح کا ہو تو وفاق کی ریٹ جو ہے وہ پریویل کرے گی۔ آرٹیکل 148 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے عارف صاحب، مجھے آپ کی آواز آنا بند ہوگی۔ ٹھیک ہے جی عارف صاحب، اگر اچھا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے آپ کی آواز آنا بند ہوگی، آپ نے بات کمپلیٹ کر لی ہے یا میں آپ کو سن نہیں پا رہی؟ جی نہیں آپ سوال اچھا عارف صاحب چلے آگے چلتے ہیں۔ جی اگر سندھ حکومت اس نوٹیفیکیشن کے بعد ان جزائر کو واپس لینا چاہے گی تو پھر کیا لے سکتی ہے؟ اب نوٹیفیکیشن کی اہمیت کے بارے میں ذرا دوبارہ بتائیے گا، میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی، میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہی تھی۔ میں آپ کو عرض کروں، جہاں تنازع ہوگا صوبوں کا مرکز کے ساتھ، آرٹیکل 148 یہ کہتا ہے کہ جو مرکز کی ریٹ جو ہے وہ غالب آئے گی صوبوں کے اوپر، یعنی یہ نہیں صوبے اوورلیپ نہیں کر سکتے مرکز کی جورسڈکشن پہ۔ یعنی اگر وہ سمجھیں کہ یہ سمندری حدود میں وہ اپنے طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں تو اس نوٹیفیکیشن کو غیر مؤثر سمجھا جائے گا اگر وفاق اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہ اختیار بنیادی طور پر یہاں پر آپ کی بات سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہاں وفاق کی باقاعدہ واضح اہمیت آپ بتا رہے ہیں کہ وفاق کی یہاں پر وفاق ڈومینیٹنگ ہے یہاں پہ ہر حال میں، اگر آپ قانونی پہلو بتائیں۔ یہی اور آج یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے؟ 18ویں ترمیم کے باوجود اب یہ اہم سوال ہے، بالکل 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہے کہ صوبوں کے پاس بہت سے اختیارات ہیں۔ جی یعنی اس کے باوجود آرٹیکل 148 انٹیکٹ ہے۔ آرٹیکل 147 سے شروع ہوتا ہے صوبوں کا اور مرکز کا معاملہ، اور آرٹیکل 148 جو ہے اور 149 جو ہے 148 ڈیل کرتا ہے اس چیز کو کہ صوبوں کو بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، یعنی مرکز ان کے اندر گورنمنٹ کو ان کے اندر رول یعنی جو ان کے انتظامی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اور صوبوں کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ وفاق کی اہمیت کو سمجھیں اور وفاق کی ریٹ کا احترام کریں، اور مرکز کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب صوبوں کو کوئی کسی طرح کی انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا تھریٹ ہو تو مرکز اس کی حفاظت کرے، اس میں ان کا ساتھ دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کر دیا گیا ہے آرٹیکل 148 میں کہ جہاں ایسا معاملہ ہوگا کہ صوبوں کا اور مرکز کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا تو مرکز جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ تو آرٹیکل 149 جو ہے وہ اختیار دیتا ہے مرکز کو کہ وہ صوبوں کو ہدایات جاری کرے کسی بھی معاملے پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب عارف چودھری صاحب آپ ماہر قانون ہیں، اب یہ آپ قانونی پہلو بتا رہے ہیں نا، لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہوں گی جس طرح کی سیاست چل رہی ہے ہر بات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے، کسی کا احتساب ہوتا ہے، کسی سے کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ پرسنل گرجز نکالی جا رہی ہیں، یہ تو مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ اب یہ تو چیز کلیئر ہے نا، اگر ایسی چیز آپ کلیئرلی بتا رہے ہیں، قانونی پہلو بتا رہے ہیں، اب اس کو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو کوئی سیاست ہے یا عوام کو الجھایا جائے، کیونکہ عوام میں تمام لوگ ماہر قانون تو نہیں ہے نا، قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہے عوام کو۔ ڈاکٹر صاحبہ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ کسی سے بھی جب آپ سوال کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو پولیٹیکلی پارٹیزن لوگ ہوتے ہیں وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا جواب دیں۔ کئی پروگراموں میں ہر روز میں شریک ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یعنی ایسے لوگ جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ باوصف اس کے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہے، لیکن جو قانون اور آئین کی بات ہے یا جس میں یعنی اخلاقیات آتی ہیں، کامن سینس ہے، اس میں بات کرتے ہوئے تو کچھ تو خیال رکھیں۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہاں مظاہرت بہت زیادہ جڑ پکڑ گئی ہے،
سیاسی رائے جو ہے کسی شخص کی وہ اہمیت نہیں رکھتی، اور لوگ خوف کے مارے سیاسی ورکر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کی بجائے جو مرکز کی یا ان کا جو پارٹی کا لیڈر ہے اس کی ہدایات کی روشنی میں اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کو بظاہر سننے والا حیران ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اسے مزہ کا خیز کہتے ہیں کہ جی آپ جواب کیا دے رہے ہیں۔ آپ کو روز اتفاق ہوتا ہوگا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں، اور یہ سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ یعنی کسی نے پاکستان کے خلاف بات کر دی ہے، آپ اس سے سوال کریں گے کہ یہ سیڈیشن میں نہیں آتا، یا کیا اس طرح کسی فارمر پرائم منسٹر کو یہ حق پہنچتا ہے، یا کہ وہ جو معاملات اسے بطور پرائم منسٹر کے جن کا پتہ ہے ان سے متعلق صحیح یا غلط بات جو ہے وہ کہیں افشا کرے، اور جس سے کہ بیرون ملک دوسرے پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھا سکے، تو اس کا جواب یہ نہیں آئے گا کہ ایسا آپ کو بھی پتہ ہے نا چودھری صاحب، تو باقاعدہ اوتھ لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے کہ میں وزیر اعظم کے عہدے پہ رہتا ہوں، میں نہیں رہتا، میں چلا بھی جاتا ہوں تو یہ راز میرے سینے میں رہیں گے، یہ راز جو ہے میں کھولوں گا نہیں، ان سے پردہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جواب آپ کو یہ دیں گے کہ دیکھیں باقاعدہ اپنا اوتھ بھی توڑا جا رہا ہے۔ جواب ان کا کیا آئے گا جی کہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر رہنے والا شخص فلاں، اور ان کے خلاف مقدمے، اور جناب دیکھیں جی عوام یعنی کو محروم کیا گیا ہے ان کے حق سے۔ بھئی بات یہ ہے کہ ساری بات آپ کو سیاق و سباق میں کرے، 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہونا بہت بڑی عزت کی بات ہے، اتنی ہی زیادہ ذمہ داری 3 ٹائمز پرائم منسٹر کی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے نا، جب 3 ٹائمز کا بڑا کریڈٹ لیتے، 3 بار کا وزیر اعظم، 3 بار کا وزیر اعظم اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اختیاری وہ ہے، فراری وہ ہے، قانون کو وہ نہیں مانتا، اگر مانتا تو آئے نا پاکستان، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ بیمار لگتے ہیں جس طرح کی باتیں، کہ بیمار اتنا ایکٹیو ہوتا ہے، بیمار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں، اور اوتھ لیتے ہوئے باقاعدہ وزیر اعظم اوتھ لیتے ہیں کہ میرے دل میں یہ راز رہیں گے تمام، یہ جو قومی راز ہیں، سیکریٹس ہیں، وہ آپ پتہ نہیں کس کے کہنے پر کون آپ کو استعمال کر رہا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح آپ استعمال ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہوں گی، میرے لفظ بہت سے لوگوں کو چبھیں گے اب، جیسے کہ چبھتے ہیں، کہ زیادہ ذلت کی بات ہے کہ 3 بار رہ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ایک بار میں آپ کو سیکھ جانا چاہیے۔ جی چودھری صاحب، الطاف حسین کی گفتگو سن رہے ہیں، اور الطاف حسین کو جو پذیرائی انڈیا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے 3 دفعہ پرائم منسٹر کی گفتگو سن رہے ہیں، تو یقین مانے ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور مجھے تو ان اداروں پہ بھی افسوس آتا ہے کہ جنہوں نے الطاف حسین کو پیدا کیا، اور جنہوں نے الطاف حسین کو اتنی دیر برداشت کیا، اور الطاف حسین جو تھا وہ کراچی کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رہا، پیسہ پاکستان کا باہر گیا، انسانی لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، اس طرح کی ذلت کا مظاہرہ کیا گیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پھر پاکستان سے باہر جا کر میڈیا کا ذرا رول دیکھے کہ کتنی دیر تک وہ مسلسل کئی گھنٹے مخاطب ہوتا رہا، اور ایسی یعنی نظر بھی آ رہا تھا سب کو کہ وہ نشے میں ہے، اور گفتگو کبھی گانے گا رہا ہے اور کبھی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا، اور پارٹی والے سامنے جس طرح خدا نخواستہ نماز میں عطیات میں بیٹھے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے جو گفتگو کی آخر دم پتہ نہیں کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو بہت ہو گیا، اب پابندی لگنی چاہیے۔ بات سیدھی ہے کہ جو شخص بھی پاکستان کے خلاف پاکستان کی وحدت کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں وفاق کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ابھی ایک جو انہوں نے کہا، ایک جسٹیفیکیشن دی گئی، ایک سپوکس پرسن نے، میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے اجازت اس لیے دی کہ جی وہ ایکسپوز ہو جائیں کہ وہ پاکستان کی افواج کے بارے میں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی آپ اس کام کے لیے ہیں کہ ایک شخص جس کو اختیار قانون نہیں دیتا، وہ کنوکٹ ہے، وہ گفتگو کر نہیں سکتا، ٹی وی پہ آ نہیں سکتا، آپ اسے اس لیے اجازت دے رہے ہیں کہ جناب وہ ایکسپوز ہو جائے گا، تو آپ کا کیا رول ہے؟ آپ جو حکومت کی عنان آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کنٹرول کر رہے ہیں، پاکستان کی ریٹ آپ کے ذریعے نافذ ہونی ہے، اور آپ یہ کسی کو موقع دے رہے ہیں کہ جی ہم انہیں یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جی وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ابھی اسی غداری کے مقدمے کی آپ دیکھ لیں۔ صاحب میرے پاس نا 1 سے 1.5 منٹ ہے، میں ذرا یہ جو ٹاپک ڈسکس کریں نا اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے، ایک اہم سوال ہے، جیسے کہ آپ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ قانونی پہلو کیا ہے، کہ جی یہ بات آپ نے بتایا کہ وفاق کی اہمیت یہاں پر آپ نے بتا دی۔ اب بلاول زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ ذرا اسکرین پہ چلائیے گا ٹیم، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سندھ کی زمین پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور جس طرح بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی طریقے سے اپنا
حصہ بنانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے وفاق سندھ کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ نے تو قانونی پہلو بتا دیا, اب اس بات پر آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ مطلب ایگزامپل بھی آپ دیکھ لیں کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر اور مطلب سندھ اور وفاق آپ دیکھ لیں. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو رہی ہے. کس چیز کو کیا شرمناک کہا جائے کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی تنازع ہے, فرض کرو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکیت جو ہے وفاق کی نہیں صوبے کی ہے, تو اس کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں جو فیصلہ کر سکتی ہیں, اور جو یعنی طے ہو جائے گا معاملہ کہ یہ حدود جو ہے اس میں ملکیت کس کی ہے, کہ اختیار کس کا ہے. اور اس کو صرف اس بنیاد پر خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ ہو, اس کو ہندوستان کے کشمیر پر قبضے, غاصبانہ قبضے سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کیس کو بھی پاکستان کی حکومت کے حوالے سے پاکستان کے کیس کو کمزور کر رہے ہیں, کشمیریوں کے کیس کو کمزور کر رہے ہیں. کشمیر کاز کی کتنی بڑی توہین ہے کہ آپ ایک مقامی مسئلہ جو آپ کا اور وفاق کا مسئلہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ذاتیات کا معاملہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ذاتیات کا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ نے اچھا میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا. لاسٹ میں ذرا جاننا چاہوں گی شارٹلی کہ دیگر ممالک میں جس طرح آئی لینڈز ہوتے ہیں ان کے لیے دیگر ممالک کی بات کروں, وہاں پہ کیا قوانین ہیں؟ کیا یہ صوبوں کے حدود میں مانے جاتے ہیں یا پھر وفاق کے حدود میں مانے جاتے ہیں؟ دیگر ممالک کے میں بات کر رہی ہوں آئی لینڈز کے حوالے سے. یعنی آئی لینڈ یعنی سمندری حدود جو ہوتی ہیں وفاق کی ہوتی ہے, وفاق کی انہیں مینٹین کرتا ہے, اور سارا یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ سمندر اور ایون پہاڑ تک جو ہیں وہ بھی وفاق کے ہوتے ہیں. جی, اور یعنی مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب جی, تو یہ تو پاکستان میں اس طرح کی بات آپ سن رہے ہیں کہ اس کو سمندر کو اپنی ملکیت وہ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ معاملات کو جوڑ رہے ہیں یعنی ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری میں آپ کو کامنٹ چاہوں گی. چودھری صاحب اب بلاول ہیں, بہت سینئر ہیں, یا جس طرح بھی سیاستدان ہوتے ہیں, اب آپ ایک قانونی ماہر ہیں, آپ سے سمجھنے کی کوشش کی ناظرین نے بھی, میری بھی قانون کے حوالے سے میرا اتنا اچھا نہیں ہے اس کے حوالے سے ہوم ورک, میں نے بھی آپ سے سمجھنے کی کوشش کی, سیکھا میں نے آپ سے. یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ سیاستدان اس طرح کی بات کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, کیا کسی ماہر قانون سے پہلے بات نہیں کرتے, ان کی رائے نہیں لیتے؟ یعنی اب آپ نے سمجھایا, یہ ایک کلیئر ایشو ہے کہ باقی ممالک میں بھی آپ نے کہا کہ وفاق کے انڈر آتے ہیں آئی لینڈ جیسے, وہاں یہ قوانین ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے کسی کی رائے نہیں لیتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی نہ حکومت کسی کی رائے لیتی ہے نہ وہ لیتے ہیں, سب کے سب جس کا جو جی چاہے بیان. آپ دیکھیں کہ کس طرح ان رولی اور ان کنٹرولڈ چیزیں چل رہی ہیں, کہ کسی کا کوئی ترجمان کوئی بات کہہ رہا ہے, من چے می سرائم و تمبورہ من چے می سرایت, ہر جگہ ہر شخص جس کا جو چیز چاہے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, ریپرکشنز کیا ہوں گی, کہاں تک یہ بات پاکستان دشمنی تک جا پہنچے گی, وہ اپنی بات بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں, اور انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ کنٹرول کہیں نہ کہیں آنا چاہیے, اور عوام کو بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ سیاستدان جو اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں ان کا کم از کم لوگ بھی محاسبہ کرنا. بہت شکریہ عارف صاحب, آپ کے بہت شکریہ. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے آنے کے بعد صدیق جان میرے ساتھ ہوں گے, ان کی بڑی خبر. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان, اور میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح نمائندہ خصوصی صدیق جان. صدیق بہت شکریہ. صدیق, مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں, ان پر الزام کیا ہے؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو الزام ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی آمدن سے زائد ہیں, اور یہ ایسا الزام ہے جس کی تحقیقات کے بارے میں قانون موجود ہے, اور یہ قانون کے مطابق یہ تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ جو ایک ہم پچھلے کئی روز سے سن رہے ہیں جس میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب پر کوئی جھوٹا کیس بنا دیا گیا ہے, پتہ نہیں کوئی, کیونکہ وہ اپوزیشن کی اس وقت ٹیم کے کپتان ہیں, امام ہیں, رہبر ہیں, رہنما ہیں, کرتے دھرتے ہیں, سب کچھ ہیں, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف, تاریخی سازش. جی بالکل, جیسے ہو جاتی ہے, مولانا صاحب سے سوال کریں تو یہ مذہب کے خلاف سازش ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون یا تو ختم کر دیا جاتا, یا تو یہ قانون نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب اقتدار میں رہے نیب کا یہ قانون ختم کر دیتے,
لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کیوں یہ قانون ہے؟ یہ ہمارے اسلام کے مطابق بھی ہے، شریعت کے مطابق بھی ہے کہ جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، جس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قابل احتساب ہوتا ہے، ان لوگوں کا احتساب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جب یہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں، ہمیں ان کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے ان سے بھی ایک عام شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا کہ اے عمر فاروق، ہمارا تو اس کپڑے سے کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اثاثے اگر میری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں اس سے کیا، میرا جیسے مرضی یہ کرتا بن گیا تمہیں اس سے کیا۔ انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا اور ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا تھا اور وہ جواب دیتے تھے۔ ہاں بالکل ایسی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب پر ایک تو قانونی ذمہ داری ہے، قانونی اور آئینی طور پر ذمہ داری ہے کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، آپ کے پاس کشمیر کمیٹی رہی ہے، آپ ایم این اے رہے ہیں، آپ کے پاس اختیارات رہے ہیں۔ کیا کہا تھا میں چاہتی ہوں ذرا ان لوگوں کو ذرا آپ سنائیں، آپ بتائیں کہ حضرت عمر نے پھر کیا کہا تھا، اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، میں چاہتی ہوں میکسیمم لوگ سنیں۔ جی حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کھڑے ہو کر پھر گواہی دی تھی کہ میں نے بھی اپنے حصے کا کپڑا جو ہے وہ اپنے والد محترم کو دیا اور اس طرح سے ان کا کرتا بنا۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بتانے کا پابند نہیں ہوں، انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا۔ اور ان کا جو مسئلہ ہے مولانا صاحب کا، مولانا صاحب کا ایک تو آئینی اور قانونی ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جواب دینا ہے کہ ان کے اثاثے کیسے بنے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ان کی اخلاقی اور جو ہے وہ آپ مذہبی طور پہ فریضہ ہے، اخلاقی طور پہ ایسے ہے کہ جب وہ عمران خان سے حساب لینا چاہتے ہیں، جب وہ باقیوں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب کو کیوں جواب دینا چاہیے، اس لیے جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ مدارس چلا رہے ہیں، وہ مساجد چلا رہے ہیں۔ مدارس میں مساجد میں لوگ عطیات، صدقات، فطرانے، زکوٰۃ اللہ کے نام پہ پیسہ دیتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے جو اثاثے ہیں وہ بالکل میری آمدن کے مطابق ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، ٹھیک ہیں۔ یہ الزام کوئی نہ لگا سکے مولانا صاحب پر کہ انہوں نے مدرسوں کا پیسہ کھایا ہے، ان پہ یہ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ انہوں نے مسجدوں کا پیسہ کھایا ہے، ان کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لوگ جو زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیتے ہیں اس سے یہ اپنے بزنس کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے نام پہ جو آپ دیتے ہیں وہ مولانا صاحب کے نام پہ جا رہا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو پیسے آپ غریب، یتیم، مسکین بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے مدارس کو دیتے ہیں اس سے مولانا صاحب نے کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اور یہ ایسا موقع ہے کہ مولانا صاحب اپنے تمام اثاثوں اور جائیدادوں کا جواب دیں اور اس کے بعد ان کو ایسی کلین چٹ ملے کہ وہ کلین چٹ لہرا لہرا کر دکھائیں کہ یہ ہے وہ کلین چٹ، مجھ سے حساب مانگا گیا، مجھ سے جواب مانگا گیا، میں نے ایک ایک رسید دی ہے، میں نے ایک ایک روپے کا حساب دیا ہے اور الحمدللہ میں نے ثابت کیا ہے کہ حق حلال سے میں نے یہ اتنے بڑے بڑے اثاثے اور جائیدادیں بنا لی ہیں۔ ان کی لمبی فہرست ہے، اگر آپ بتانے لگیں تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ وہ بتائیں گے یہ سارے حلال سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو الزام ان پہ لگتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے انسانی نفسیات کیا ہوتی ہے، اگر کسی پہ واقعی اس طرح دیکھیں اگر کسی کے اوپر واقعی اس طرح کا کوئی الزام ہو تو اگر کوئی ذیشہ اور انسان ہو وہ تو یہ چاہے گا نا جو نیٹ اینڈ کلین پرسن ہوگا یا کوئی ایسا بندہ جو واقعی حق سچ پر ہوگا، جس کو ہوگا کہ ہاں اس الزام کو میں نے بس بتانا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے اور میں صحیح ثابت کروں گا، میں اپنا احتساب دوں گا، تو اس کو تو واقعی اس دن کا انتظار ہوگا کہ وہ کلیئر کرے خود کو، پورے پروسیجر پورے پروسیس سے گزرے اور بعد میں کہے یہ دیکھیں جی کلین چٹ، یہ دیکھیں میں بالکل صحیح تھا۔ تو یہ لوگ شاید اس کلین چٹ ان کو یقین ہی نہیں کہ وہ دن آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اب ڈی آئی خان میں جو مولانا صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں وہ ان پر کیا الزام لگاتے ہیں؟ وہ ان پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں تھے، جب یہ اقتدار کا حصہ تھے، نوکریاں آتی تھیں تو نوکریوں کے جو پیسے ہوتے تھے وہ یہ مدارس کے فنڈ کے نام پر لیتے تھے کہ 1 لاکھ کی اگر کوئی سیٹ بیچی جا رہی ہے تو جو پیسے لیے جاتے تھے وہ چٹ کون سی مدرسے کی کاٹ کے دی جاتی ہے۔ یہ الزام ہے ان پہ۔ جب اس طرح کے الزامات آپ پر لگ رہے ہوں اور ساتھ ہی نیب آپ سے جواب مانگ رہا ہو اور نیب یہ کہے کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے زائد ہیں تو آپ کو جواب دینا چاہیے، پھر یہ آپ، میں، نیب، عمران خان، حکومت یہ الزام نہیں لگا رہے، بلکہ جو ان سب کا پسندیدہ چینل ہے میر شکیل الرحمان کا چینل، اس چینل پہ آج سے 10 سال پہلے بتایا گیا تھا کہ مولانا صاحب نے مشرف دور میں مولانا صاحب کو زمینیں دی گئیں مشرف کا ساتھ دینے پر، وہ جو ملا ملٹری الائنس کہا جاتا تھا، وہ جو بیک ڈور رابطے کہا جاتے تھے، وہ جو یہ اس مشرف کو فیور دے رہے تھے، اس کے اقتدار کو برقرار رکھ رہے تھے، اس کے بدلے میں ان کو زمینیں دی گئیں، ان کو پیسہ دیا گیا۔ یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ جیو نیوز پر الزام لگے، حامد میر صاحب کے پروگرام میں الزام لگے، اس چینل پر جو ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ اچھا صدیق، آخری ایک منٹ ہے میرے پاس، میں آپ سے ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گی، ذرا یہ بھی بتا دیں، ایسی بھی خبریں کہ چیئرمین نیب تو بڑے پرعزم ہے لیکن اچھا مولانا صاحب نہ صرف احتساب کو، جیسا باقی ان تمام لوگوں کے احتساب کی بات ہوتی ہے، ان سے سوال پوچھتے تھے، کہتے ہیں ہمارے خلاف تاریخی سازش ہوگی، چلیں یہ بات تو کرتے ہیں، لیکن سننے میں رہے کہ مولانا صاحب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تڑیاں بھی لگا رہے ہیں۔ یہی تو افسوسناک بات ہے کہ آپ ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں،
آپ ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ اس کو افغانستان بنا دیں گے, ہم پاکستان کو جو ہے وہ وہی یہاں پہ کریں گے جو افغان طالبان نے وہاں پہ کیا ہے. تو یہ بہت افسوسناک وہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر میرے پاس کوئی چیز ہے, مجھ سے کوئی جواب مانگتا ہے اور میں آئینی اور قانونی طور پر پابند ہوں, حالانکہ اخلاقی طور پہ بھی مجھے جواب دینا چاہیے, لیکن اگر میں قانونی اور اخلاقی طور پر پابند ہوں تو مجھے تو میں پابند ہوں, میں نے جواب دینا ہے. اگر میں پاکستان کا شہری ہوں, میں نے قانون کو فالو کرنا ہے, تو آپ سے جواب مانگا جا رہا ہے, آپ جواب دیں. اب اگر آپ جواب نہیں دیں گے اور آپ دھمکیاں دیں گے تو لوگ تو کہیں گے شاید وہ الزامات درست ہیں کہ آپ نوکریاں بیچ کر مدرسے کے نام پہ پیسے لیتے رہے اور بعد میں استعمال کرتے رہے, آپ مدارس کے فنڈ میں خود برد کرتے رہے, آپ مسجدوں کے پیسوں میں سے پیسے کھاتے رہے. یہ الزام اور ایک اور عام سوال صدیق, جب یہ کھلے عام آ کے اتنی دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ باقاعدہ بات کو گول مول کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کو سمجھ آتی ہے, تو پھر جب یہ ان سے تحقیقات وغیرہ کی جائیں یا کوئی ٹیم جیسا نیب کی ٹیم ہے تو ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں یہی تو افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس جتھا ہے, آپ کے پاس مذہبی لوگ ہیں, آپ کے پاس مدرسے ہیں, آپ کے پاس کوئی اس طرح کا طبقہ ہے, تو آپ اداروں کو دھمکیاں دیں گے, آپ آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے, آپ پاکستان کے نظام کو نہیں مانیں گے, تو یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ صدیق جان آپ کی بڑی خبر کے لیے, آپ کے تجزیے. ڈاکٹر فیضاق اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے. زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.